अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया है। शाज़िया मरी साहिबा का ये बिल था जो कि ऐवान ने मंजूर किया, और इसी के साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी आज ऐवान के अंदर बात हुई और अली मोहम्मद खान ने ये वाज़े कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी है मुज़ाकरात के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब देना चाहिए। वो अपनी पार्टी से भी ये कह रहे हैं कि अब इस मामले पर जो है वो मुस्बत जवाब पार्टी को भी देना चाहिए। दूसरा, गुल प्लाज़ा का एक अफसोसनाक वाक़या है और उस हवाले से भी इस वक्त जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके हवाले से जो फिगर है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी मामले पर हम देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान अब जो सख्त बयानात हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो भी सामने आ रहे हैं। अब हमने देखा है कि गुल प्लाज़ा सानहे के बाद अब 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम के हवाले से भी बातचीत हो रही है। फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो मुख्तलिफ बयानात जो कौमी असम्बली के अंदर हुई या मेयर कराची के जो बयानात हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब वक्त निकालने का। सर, अब इस सानहे के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कल भी कादिर पटेल साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा कि वहाँ तो हमेशा MQM अगर हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है तो MQM तो सिर्फ ये हुकूमत है जिनमें वो सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता हमेशा वो हिस्सा रहे हैं हमारा, तो वो भी ज़िम्मेदार हैं। ये जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का अगर ये मौक़िफ़ है जो कादिर पटेल साहब ने कहा, तो इसको मेरे एंकर्स और मीडिया के लोग वेरीफाई करें। ठीक है, अपने भी हिस्ट्री, कोई आपके पास भी रेफरेंसेस हैं, उसमें ख़ुद कैलकुलेट करें कि MQM कितनी मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रही है, वफाक में और सूबे में। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हम 3 साल 3.5 साल रहे, ठीक है, लेकिन सूबे में हम नहीं थे। सूबे में तो 3 माह के अंदर हमने क्विट कर दिया था। हमने कहा अल्लाह खुदा की पनाह, ये इन लोगों के साथ तो मिलके काम हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत बनी और तसलसल के साथ हम किसी हुकूमत का 18 सालों में, जब से ये मुकम्मल तौर पर बिला शिरकत गैर इख्तदार, इख्तियार, वसाइल, ज़मीन, सारे वजारतें, महकमे, जो इंतज़ामी इदारे हैं, पुलिस के इदारे, इन सब पर 18 सालों से तो बिला शिरकत गैर इन्हीं का कब्ज़ा है। उसके बाद मतलब है कि अगर किसी और के किसी और के सर पे मारना चाहते हैं कोई जिम्मेदारी, अपने गुनाह को छुपाना। तो सर, आप समझते हैं कि इस वाक़े के बाद 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था या जो MQM का मौक़िफ़ है, तो आप समझते हैं कि तरमीम होनी चाहिए? देखिए, मामला 3 तरफ चले गए ना। ठीक है, एक तो पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हमारा जो आइनी तरमीमी बिल है वो मकबूल हो रहा है और उसको लोग कबूल कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि सूबाई ख़ुद मुख्तारी से अगर पाकिस्तान की तरक्की की शरह नमू में इजाफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, अगर मकामी हुकूमत को इख्तियारात नहीं मिले और ये जो डेवोल्यूशन था ये सिर्फ मरकज़ से सूबे तक आया और सूबे में आके रुक गया, नीचे नहीं गया, और जो इख्तियारात जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बल्दियाती इदारों को थे वो भी वापस ले लिए गए, और सूबे तो गुंजलक हो गए, पेचीदा हो गए, वो इतना बोझ उठा ही नहीं पा रहे। तो देखिए, जब बस आबादियाँ बढ़ती हैं किसी भी मुल्क की या सूबे की, तो आप 1950 के बाद देख लें पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड है। जहाँ बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं वहाँ नए सूबे बने, इंतज़ामी यूनिट्स बने, रियासतें बनी। ये जोग्राफी की तकसीम नहीं होती है इंतज़ामी यूनिट या सूबे का बनना। तो बात उस तरफ भी जा रही है कि भाई नहीं मैनेज हो रहे इतने बड़े सूबे, सूबों की तरफ बात जाते हुए देख रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी देखें, लेकिन सर पीपल्स पार्टी को कैसे एग्री करेंगे? पीपल्स पार्टी एग्री करे ना करे, अच्छा, ये तो वो काम है, ये जो MQM का आइनी तरमीमी बिल जिसके तहत ये वो चीज़ है, आप अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, बाइख्तियार मकामी हुकूमत। आप UK चले जाएं, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है वहाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहाँ सादिक खान है, वहाँ ज़ोहरान ममदानी, लंदन में सादिक खान, न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी है। लेकिन सर यहाँ पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है या इस्लामाबाद में है? नहीं है ना। तो अगर आ भी जाएंगे तो वो सिर्फ आपको नाम के होंगे। तो कराची में है ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो मेयर की और काउंसिल की लड़ रहा हूँ, और मुर्तज़ा वहाब को मजबूत करना चाहता हूँ। तो कराची में बराए नाम समझ रहे हैं कि मेयर है सर? जी, कराची में मेयर जो है वो बाइख्तियार नहीं है, नहीं है ना, नाम है नहीं। हालांकि ये तवक्को थी कि ये आइनी तरमीमी बिल मंजूर ना भी हो, ठीक है, ये 2/3 से मंजूर ना भी हो,
تو بھی کم از کم مرتضیٰ وہاب کو اون کرے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. پیپلز پارٹی نے، مراد علی شاہ نے، حکومت سندھ نے تو اپنے میئر کو اون نہیں کیا نا. انہوں نے تو اسے وہ وسائل نہیں دیے جس سے کراچی کے مسائل حل ہوتے. حیدرآباد کے میئر کو وہ وسائل نہیں دیے جس سے کہ مسائل حل ہوتے. ہم تو میئر کی جو مقامی حکومت کی جو حیثیت ہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ فنکشنل بنانا چاہتے ہیں، فعال بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں چائنا 1 پارٹی رول، کمیونسٹ پارٹی کا رول ہے، لیکن وہاں 4 کینٹون ہیں شنگھائی میں، چاروں کے امپارٹ میئر ہیں. آپ کوئی بھی شہری اور مقامی اور جو بنیادی انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے وہ وہاں کے میئر حضرات کرتے ہیں. یہاں کا ایک مقامی بینک وہاں گیا انویسٹ کرنے، زمین چاہیے تھی تو وزارت خزانہ نے جو ہے اور وزارت مالیات نے نہیں دی، وفاق نے، انہوں نے کہا ہمارے 4 میئر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. لیکن سر یہ جو گل پلازا سانحہ ہے، اس میں جو سی ایم صاحب کے بیانات ہیں، جو میئر صاحب کے بیانات ہیں، اور جو ایوان کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس سانحے کو بنیاد بنا کر سیاسی جو الزامات ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی، تو آپ جو سی ایم صاحب کا موقف ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے یا ان کی جو پوزیشن ہے؟ دیکھیں سی ایم صاحب ہو یا مرتضیٰ وہاب ہو، وہ اگر کھل کر نہیں یہ کہنا چاہتے کہ ہاں بلدیاتی نظام جو ہے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور انہیں وہ اختیارات نہیں جو پوری دنیا کے میئر حضرات کو، یا جو اختیارات ایوب خان کے زمانے میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو منتخب نمائندوں کو تھے بلدیاتی سطح پہ، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوئے تو با اختیار بلدیاتی نظام تھا، اور سب سے زیادہ با اختیار بلدیاتی نظام مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جب سویلین دور حکومت آتا ہے، جب ایک جمہوریت بحال ہوتی ہے وفاق میں اور صوبوں میں، تو بلدیاتی 144 شہروں کے بلدیاتی اداروں کو مقید کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن سر کل آپ نے قادر پٹیل کو سنا ہوگا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گل پلازا سانحے کو ہی کیوں اس پر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے، تو ماضی میں کیوں نہیں جاتے جو بلدیہ کا کیا تھا اور بتایا جائے کہ اس میں کس کو سزا ہوئی تھی، تو وہ ایم کیو ایم پر بھی الزامات لگا. دیکھیں سزا ہوئی غلط یا صحیح، کیس چلا ہو گیا نا، ایک احتساب ہوا، غلط یا صحیح ہمارے اس پہ تحفظات ہیں. ہم مطلب ہے کہ اس میں نہیں کہ اسی طریقے سے وہ جن کو ہوئی بہت سے لوگوں کو باعزت بری بھی کیا گیا، جھوٹا الزام بھی لگایا گیا. اصل مسئلہ اس کی کمپنسیشن کا تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح طرح سے ملی ہے نہیں ملی ہے. تو سر اس پہ آپ کیا چاہتے ہیں سانحہ گل پلازا پہ؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ، اور وہ سارے جو قادر پٹیل کے الزامات ہیں نا کہ اگر کوئی بانی کا ایم کیو ایم کے بانی کا گارڈ تھا اور اس نے یہ کیا تو یار اس کو ایکسپوز کریں. اور آپ نے اتنے سالوں سے 18 سالوں سے بیٹھے ہوئے پہلے کیوں نہیں ایکسپوز کیا؟ یہ گل پلازا کا واقعہ ہونے کے بعد جب پوری دنیا لٹ لے کے آپ کے پیچھے پڑ گئی اور 18 سال کا آپ سے حساب مانگ رہی ہے تو آپ اپنا حساب دینے کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، الٹا آپ غرا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو غرور گھمنڈ ہے نا وہ اس جو کرپٹ اور بدترین حکمرانی آپ نے کر کے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاست کی، گروہی مفادات کے لیے سیاست کی، جو جماعتی مفادات کے لیے سیاست کی، اس کا پول کھل رہا ہے، اس کی کلئی کھل رہی ہے. اور دیکھیں نا، میں تو ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا قادر پٹیل یا شیلا رضا بیچاری میری بہن ہے کہ وہ یہ بتائیں، وہ یہ ذرا بتائیں کہ وہ 23 گھنٹے کے بعد میئر کیوں پہنچتا ہے وہاں؟ وہ شاید سر اسلام آباد میں تھے، اگر تھا تو وہ اسی وقت چینل پہ آ کے کہہ دیتا، فون پہ کہہ دیتا، بیپر پہ کہتا کہ بھائی میں ہوں نہیں اور میں نے پہلی فلائٹ صبح کی لی ہے اور میں 10 بجے میری بات سنیں، یہ ساری بات کہ لاجک ہے جو میں بتا رہا ہوں. اسی طرح وہ ناصر شاہ صاحب سے کہتے وزیر بلدیات سے کہ بھائی میں نہیں ہوں آپ چلے جائیں. نہ وزیر اعلیٰ آئے، نہ وزیر بلدیات آئے، نہ میئر آیا، نہ کوئی ان کا اور بڑا وزیر آیا. وزیر تو آ سکتے تھے نہ کوئی بھی، یار ضرورت تو نہیں کہ یہ کوئی بھی نہیں آیا. 22 نہیں اگلے دن آئے، وہ سی ایم صاحب 22 گھنٹے کے بعد آئے اور مرتضیٰ وہاب 23 گھنٹے کے بعد آئے. اب اس میں اور یہ بھی بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں تھے. اچھا فاروق ستار صاحب، ایک معاملہ کراچی کے حوالے سے بہت، اور یہ جتنے الزامات ہیں کہ یہ کس کے زمانے میں بنی عمارت، یہی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا بیسمنٹ اگر تھی، گراؤنڈ تھا، میں گارنٹی سے دیتا ہوں ایم کیو ایم کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی میئر کے ادوار ہیں، بہت کم ادوار ایسے تھے کہ جہاں
ایم کیو ایم کو بلڈنگ کنٹرول کا بھی اختیار ملا، ورنہ کے ڈی اے زمینوں کا زیادہ تر اختیار کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، بورڈ آف ریونیو یہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، اور صوبائی حکومت کبھی وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو یا تو آپ کا آیا ہے یا اگر کسی اور کا بھی آئے تو ہم اس کے پارٹنر ضرور سر. لیکن کراچی کے اندر یہ بلڈنگز کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، آپ کے نزدیک ان کے پیچھے ہے کون؟ یہ جو مافیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی ہے نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن ہی آپ کو بتائے گا نا. میں تو سمپلی کہہ دوں گا 18 سالوں سے پیپلز پارٹی ہے تو پھر وہی ہوگی میرے خیال میں. وہ کہہ رہے ہیں 18 سال میں سر یہ بنے ہی نہیں ہے. کیا نہیں بنے ہیں؟ لیکن آپ نے جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ان 18 سالوں میں ڈینجرس بلڈنگ کی جو مخدوش عمارتیں جو آپ نے خود آپ کے پاس وہ لسٹ کی ہوئی ہے، آپ بتائیں کہ کتنی ریگولرلی ڈینجرس بلڈنگ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے ایس بی سی اے نے کی ہے. وہ بلڈنگ لیاری میں گری تو آپ نے پھر جو ہے اس کے اجلاس کرنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے تو 17-18 سالوں میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. آپ کو خدشہ کیا ہے خدا نہ خواستہ کہ کتنے حالات کراچی کے خراب ہیں یا بلڈنگز اس طرح کی ہیں جہاں پر فائر انتظامات جو ہیں اس حوالے سے کوئی بھی وہاں پر اقدامات نہیں ہیں؟ پہلی بات تو میں نے یہ کہی نا کہ جوڈیشل اگر کمیشن بن جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ 18 سالوں کا بھی حساب آ جائے گا، اور اس سے پہلے اگر کوئی چیز بنی غلط بنی تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے. سمجھتے ہیں کہ حکومت کا آڈٹ ہونا چاہیے 18 سال کا؟ جی ہو، 18 سال کا بھی، اس سے پہلے کا بھی ہو. میں تو کسی بات کے لیے کسی بات کو اپنے سینے سے چھپا کے رکھنا چاہتا. میرے پاس اگر کوئی کارڈ ہے مجھ سے مانگا جائے گا میں دکھا دوں گا. تم بھی تو اپنے کارڈ شو کرو، تم بھی تو اپنی کارکردگی شو کرو، تم بھی تو اپنی جواب دہی کے لیے آمادہ ہو. کیوں کمشنر کی کمیٹی بنائی؟ وہ تو یار ایک سرکاری ملازم ہے، تمہارے ناک کے نیچے کام کر رہا ہے، وہ تمہارے خلاف رپورٹ کیسے دے گا؟ تم نے کمشنر کی رپورٹ بنائی ہے. کمشنر تو یہ کہہ دے گا کہ وہ جو وہاں کی تاجر جو تنظیم ہے انہوں نے کوتاہی کی ہے، انہوں نے غفلت کی ہے. یار اس غفلت میں تم برابر. ایک سمپل سی بات بتاؤ نادر گورمانی، مجھے ایک بات بتائیں یار، یہ 275 بلڈنگ ہے، کیا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کہیں یار فائر الارم لگا دو، اسموک ڈیٹیکٹرز لگا دو، تاکہ اگر ایک حصے میں ایک دکان میں آگ لگے تو پوری عمارت میں فائر الارم بچ جائے اور باقی سارے لوگ نکل جائیں؟ کیا یہ صحیح نہیں؟ اس کام کے لیے بھی کیا تمہیں مطلب یہ کہ ضرورت ہے کہ تم 35 سال کس کے تھے اور 18 اگر تمہارے ہیں تم تو اپنا جواب دو. اور یہ جو 35 سال کا جو حساب لگا رہے ہیں وہ 35 اور یہ 18 یہ سارے میں بیشتر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت رہی ہے. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ جو صوبوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ آپ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی؟ اگر نہیں تو بطور اتحادی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بات کریں گے؟ دیکھیں میرے ساتھ جو 5 ڈویژن ہے نا سندھ کے، وہاں کے جو عوام ہے جو تنگ 18 سال کے اس بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کے راج سے، وڈیروں جاگیرداروں کہ اسے جنہوں نے ہر چیز کو اپنی کالونی اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا ہے، آپ یقین مانیں 5 ڈویژن اگر ہے اور 5 انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو وہاں جو لوگ بلدیاتی بنیادی مسائل، شہری مسائل، بھائی ان کی دہلیز پر فیصلہ کرنے کا حق دیں، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے میں انہیں امپاور کریں. تم نے کیوں یہ ٹھیکیداری اجارہ داری لی ہوئی ہے کہ سب چیز، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تم نہ جواب دہ ہو نہ ہو، تمہیں ماضی میں جا کے کسی اور کی کارکردگی کو اچھالنا ہے اور اپنی کارکردگی پہ پردہ. اس کا مطلب اگر ماضی میں غلط ہوا، فرض کر لیں غلط ہوا، تو اس کا مطلب وہ تمہیں 10 کام غلط کرنے کی کیا امیونٹی دے گا؟ تم امیونٹی لے رہے ہو اس کے مطلب بعد پھر مجلس قائمہ تمہاری کیوں انیکٹیو ہے؟ کے ایم سی کاؤنسل کی وہاں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، یہ چاروں کی نمائندگی. آپ ان مجلس قائمہ اپنا بوجھ بانٹیں، مجلس قائمہ کو رسپانسبل کر دیں کہ بھئی یہ 275 عمارتیں تمہارے حوالے، اب اس میں ایس او پیز ایوالو کرو، ان کو انگیج کرو. معاشرے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ آپ شہر کے مختلف طبقات کو انگیج کر کے ان کی سیفٹی کے لیے انہی کو ذمہ داری سونپتے ہیں، اور ان کو آپ اس میں جو آپ کو اپنے حصے کے پیسے ڈالنے آپ ڈالیں، جو تاجر تنظیموں کو ڈالنے وہ ڈالیں گے. اور یہ بھی کام ہونا چاہیے. انتظامی یونٹس پر بھی بات اب چلی گئی ہے. یہ اگر چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو نادر پھر پاکستان میں جو اس وقت حالات اور جو مارکہ حق سے ہم مارکہ معیشت کی طرف 2026 میں گئے، پوری دنیا کے دروازے سول ملٹری لیڈرشپ نے آپ کے لیے کھولے ہیں، تو پھر یہ ٹرین مس ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں کب اگلی ٹرین آئے گی. تو ہمیں ان مواقعوں کو اختیار کرنے کے لیے یہ 2 کام اسٹرکچرل ریفارمز کے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ناگزیر ہیں، اور 28ویں آئینی ترمیم میں یہ سب چیزیں آنی چاہیے. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ فاروق ستار صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد میئر کراچی ہمیں جوائن کریں گے.